बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट करीब आते आते अब वो इस कदर जो है एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं कि आज अदालत में जो है वो एक सीनियर वकील को पुलिस के ज़रिए ज़बरदस्ती जो है वो रोस्टम से हटा दिया। फिर खातून रेक्टर हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी की समीना मलिक को जो है बीमारी के बावजूद उन्हें एम्बुलेंस के ज़रिए और व्हील चेयर के ज़रिए अदालत में बुलाकर जिस तरह तजलील की उस खातून की, यकीन मानिएगा उस वकील के साथ जो तजलील की गई काजी फाइसा साहब की जानिब से, और फिर सहाफ़ियों की जो तजलील की काजी साहब ने, शायद इस तरह का वाक़या बतौर कोर्ट रिपोर्टर मुझे तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में 7 साल से तकरीबन हो गए 2017 से अब तक। और मैंने अपनी इस सहाफ़ती कैरियर में बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर 7-8 सालों में कई चीफ जस्टिस साहिबान देखे। साकिब निसार साहब का दौर देखा, इसके साथ साथ जस्टिस गुलजार साहब का था, उसके अलावा जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का दौर था, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब का दौर था, अब काजी फाइसा साहब, यानी 5वें चीफ जस्टिस का मैं दौर देख रहा हूँ। लेकिन इस कदर किसी शख्स की या किसी खातून की, किसी अफसर की इस तरह की तजलील, इस तरह की बेइज्जती, और फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हवाले से काजी फाइज़ साहब पर खुद कई एलिगेशंस मौजूद हैं। मुबीना तौर पर वो एलिगेशंस उनके सेक्रेटरी मुश्ताक की वजह से हैं। सेक्रेटरी मुश्ताक का को जो है वो मुबीना तौर पर कहा जाता है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी से किसी वजह से जो है वो उन्हें निकाला गया था, बरतरफ किया गया था, उनके मुकदमात में चल रहे हैं। इसके बावजूद क्योंकि सेक्रेटरी हैं तो अब सेक्रेटरी के लिए काजी साहब ने, और सेक्रेटरी बार बार जिस तरह वकील की तजलील हो रही थी, वकील को काजी साहब बेइज्जत कर रहे थे, उस खातून को रेक्टर हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी की, उसको जब बार बार बेइज्जत कर रहे थे, उस टाइम वो डॉक्टर मुश्ताक साहब काजी फाइज़ साहब के सामने सीट पे बैठे हुए और उनकी तरफ देख रहे हैं, वकला की तरफ देख रहे हैं, काजी साहब की तरफ देख रहे हैं, सहाफ़ियों की तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं, यानी वो उसका भरपूर मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस दिलचस्प समात में काजी फाइज़ साहब ने आज सहाफ़ियों को जो है वो बिकाऊ माल भी कह दिया है। अब वो बिकाऊ माल किस तरह का है ये भी आपको बता देता हूँ कि 3-4 सहाफ़ी गालियाँ दे देंगे कि बाहर जाकर, खासतौर पर जब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने जो खातून रेक्टर हैं उनको कमरे अदालत से जब बेइज्जत करके निकाला और रोस्टम से हटाया, तो उस वक्त सारे सहाफ़ी, क्योंकि वो बाहर जा रही थी, हम सारे वीडियो बनाने के लिए निकले, तो जो ही हम बाहर निकले तो काजी साहब ने रिमार्क दिए कि ये सहाफ़ी जो हैं जब बाहर निकले तो कहा कि 3-4 सहाफ़ी जाकर गालियाँ शुरू कर देंगे, सबके लिए, इनके लिए आसान है चीफ जस्टिस को गालियाँ देनी, मीडिया पर किराए के लोगों के ज़रिए गालम गलोच शुरू कर दी जाएगी। तो रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक को चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कमरे अदालत से बाहर निकलवा दिया और कहा ये बीमार नहीं है, ये ड्रामा कर रही हैं, इनको बाहर निकाल दें, अगर आप बीमार हैं और काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। जिसके बाद अदालती अमले ने कमरा नंबर 1 से समीना मलिक को बाहर निकाल दिया, यानी ये तजलील होती रही। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने यूनिवर्सिटी के वकील, सीनियर वकील हैं, उनको भी खूब बेइज्जत किया और पुलिस से कहकर ज़बरदस्ती उनको पकड़ कर जो है वो रोस्टम से हटवाया। इसके अलावा सादक अपनों पर मरबूस पुलिस वाले सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ सीनियर वकील रिहानुद्दीन गोल्डरा को बाजू से पकड़कर खींचते रहे और रोस्टम से हटा दिया। काजी फाइज़ ईसा साहब ने समीना मलिक को मेडिकल सर्टिफिकेट भी मुस्तरद कर दिया उनकी। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब पर जो है वो सहाफ़ियों पर भी इल्ज़ाम लगा दिए, कहते हैं 3-4 सहाफ़ी बाहर जाकर गालियाँ शुरू कर देंगे, सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियाँ देना है, मीडिया पर किराए के लोगों के ज़रिए गालम गलोच शुरू कर दी जाएगी। ये तकरीबन कोई 4-5 घंटे की तवील समात रही और वक्फे से पहले आपको पता है कि चीफ जस्टिस ने समात के दौरान जो रेक्टर हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी खातून समीना मलिक को तलब किया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में बुलाएं, व्हील चेयर में बुलाएं, जो ज़रूरत पड़ती बुलाएं, लेकिन हर सूरत उन्हें बुलाएं। वकील ने कहा नहीं, वो बीमार हैं, वो उड़ नहीं सकती हैं, उनके बैकबोन पे दर्द है, ये वो, लेकिन उसके बावजूद काजी साहब ने कोई बात नहीं मानी और फिर उन्हें जब बुलाया वक्फे के बाद तो फिर क्या हुआ और फिर क्या क्या अहकाम दिए, ये तफसीलात आपके सामने रखूँगा। वक्फे के बाद जब समाज शुरू हुई तो रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। दौरान समाज चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी रिहानुद्दीन गोल्डरा के दरमियान
اسلامی یونیورسٹی کے وکیل نے کہا کہ آپ نے الزام لگایا تھا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جعلی ہے. ڈاکٹر سمینہ کی حالت دیکھ لیں, میڈیکل سرٹیفکیٹ کیسے جعلی ہے. میڈیکل سرٹیفکیٹ اور دوسری دستاویز میں نام مختلف ہوں گے تو شک ہی ہوگا. جب چیف جسٹس نے یہ بات کی اور پھر کہا کہ HSC کہتا ہے کہ سمینہ ملک کو جب بھی میٹنگ کا کہیں بیماری کا بہانہ بنا لیتی ہے. اس دوران وکیل اسلامی یونیورسٹی نے کہا صرف ایک میٹنگ میں شرکت نہیں کی, دیگر میں آن لائن شرکت کی تھی. چیف جسٹس نے کہا کیا HSC کا دفتر کسی دوسرے شہر میں ہے جو آن لائن شرکت کرتی تھی؟ یونیورسٹی میں کتنی اسامیاں خالی ہیں, اس کا جواب دیں. تو وکیل ریحان گوڑا نے کہا کہ آپ نے یونیورسٹی بورڈ اجلاس میں بطور رکن بھی یہ سوال پوچھا تھا, وہاں بھی جواب دیا تھا, آج عدالت میں بھی وہیں جواب دے دیتا ہوں. جس پر چیف جسٹس نے جو ہے وہ شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم خاموش ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں. وکیل ریحان گوڑا کو رستم سے ہٹایا جائے. چیف جسٹس نے پولیس کو یہ ہدایت کی اور پھر کمرہ عدالت میں موجود سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے وکیل ریحان گوڑا کو کاندھے سے ادھر بازو میں پکڑ کر جو ہے وہ رستم سے ہٹا دیا. پھر چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ ڈاکٹر سمینہ میڈیا کا قریب کیا کریں. ڈاکٹر سمینہ میڈیا کے جو ڈائس لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ویل چیئر میں تھی, تھوڑا سا قریب ہی وکلا کے ساتھ ہی. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ڈاکٹر سمینہ میڈیا کے قریب کیا کریں, انہیں یہاں بلائیں, یعنی روسٹم پر بلائیں. پھر چیف جسٹس نے جب انہیں بلایا تو ان کو سامنے روسٹم پر لے کر گئے, ویل چیئر کے ذریعے ان کے 22 ہاتھ تھے. اور پھر ڈاکٹر سمینہ سے سوال کیا آپ اجلاسوں میں شرکت کیوں نہیں کرتی؟ تو سمینہ ملک نے جواب دیا میں دوائی کے اثر میں ہوں, کچھ وقت دیں, سوالات کے جواب دے دوں گی. چیف جسٹس اس پر برہم نظر آئے اور کہا آپ ڈرامہ کرنا ہے تو یہاں سے چلی جائیں. چیف جسٹس نے سمینہ ملک کو کمرہ عدالت سے جانے کی ہدایت کر دی اور کہا کہ تم بیمار شمار کوئی نہیں ہو, بہانے کریو اور یہاں سے نکل جاؤ. اس کے علاوہ اس سماعت کے دوران اسلامی یونیورسٹی کے وکیل نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر اعتراض کر دیا اور اس کے بعد سمینہ ملک کو باہر نکال دیا اور ویل چیئر میں آپ کو بلکہ میں یہ ویڈیو بھی ساتھ لگا دیتا ہوں, یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے جب وہ نکل رہی تھی تو ویڈیو بھی بنائی, تو وہ ویڈیو میں ساتھ لگا رہا ہوں. ویل چیئر میں وہ خاتون کس طرح, یقیناً جس طرح وہ سامنے میں نے دیکھا اس خاتون کی جو حالت بنی ہوئی تھی بہت افسوسناک تھی, لیکن اس کے باوجود قاضی فائز صاحب نے جو تذلیل کی, جس طرح انہیں ویل چیئر پر بلا کر جس طرح بے عزت کیا, شاید اس طرح کبھی تاریخ میں نہ ہوا ہو عدالت میں. پھر وہ خاتون اڑ کے جو ہے وہ خاتون کو باہر نکال دیا اور وہ چلی گئی. اور آپ کو بتا دوں یہ ججز گیٹ سے لے کے آئے تھے, کیونکہ میڈیا والے گیٹ سے اس لیے نہیں لے کے آئے, وکلا والے گیٹ سے اس لیے لے کے نہیں آئے کہ اگر وہاں سے آ جاتے تو ہم ویڈیوز بنا لیتے, فوٹیج بن جاتی, سوالات ہو جاتے اس خاتون سے, تو شاید قاضی صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں نکل آتی. تو ججز والے گیٹ سے اس خاتون کو لایا گیا, ادھر سے ہی واپس لے جایا گیا. پھر اسلامی یونیورسٹی کے وکیل نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر اعتراض کیا اور کہا کہ آپ نے بطور رکن جو ہے بورڈ رکن اجلاس میں یہ سوالات پوچھے تھے, آپ بورڈ کے رکن بھی ہیں, اس لیے مناسب ہوگا یہ کیس نہ سنیں. چیف جسٹس پھر برہم ہوئے. قانون کے مطابق چیف جسٹس یا اس کا نمائندہ کئی جامعات کا بورڈ کا رکن ہوتا ہے, جب معلومات نہ دینے ہو تو اعتراض کر دیا جاتا ہے. میں نے کسی اہلخانہ کی ڈگری کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اعتراض بجا ہوتا. پھر کہا کہ آپ نے کرائے کے جو لوگ رکھے ہیں پروپیگنڈا کے لیے اس کو بھی دیکھیں گے آج کی سماعت میں. اس کے علاوہ سمینہ ملک کی کمرہ عدالت سے جب روانگی ہوئی تو اس کے ساتھ صحافی بھی کمرہ عدالت سے باہر آنے لگے, یعنی میں بھی اس کے ساتھ تھا. تو کیونکہ ہم نے جب وہ خاتون باہر نکل رہی تھی تو ہم نے ویڈیو بھی بنا لی تھی, دفتر کو دینی ہوتی ہے اس خاتون کی. تو ہم جب سارے باہر نکلے تو چیف جسٹس اس بات پر برہم ہوئے, کہا کہ 3-4 کرائے کے صحافیوں کو, تقریباً ہم کوئی 7-8 صحافی باہر نکلے تھے, آپ ان 3-4 میں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر نام لے لیتے, وہ 3-4 جو صحافی ہیں جو باہر جا کے ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کا نام دے دیتے, لیکن یہاں پر سب چپ ہو جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے قاضی فائز صاحب کے خوف سے, ڈر سے, کہیں توہین عدالت نہ ہو جائے, کہیں ہمیں کوئی کسی FIA کے ذریعے اٹھوا نہ لے, ہمیں کسی ادارے کے ذریعے تنگ نہ کر لے, ہمیں یہ کر دے وہ نہ کر دے. لیکن جب علی امین گنڈاپور نے یہی بات اسلام آباد کے جلسے میں کہا تھا کہ 3-4 صحافی جو ہیں, چند صحافی انہوں نے یہ بات کی تھی, اس پر پورا میڈیا وابدہ ہو گیا, پورا بائیکاٹ ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہمارے سپریم کورٹ کے جو صحافی ہیں, میرے دوست ہیں, میں خود پریس ایسوسیشن کا ممبر ہوں, سیکٹری انفارمیشن ہوں, ہم اجلاس بھی بلا رہے ہیں پیر کے دن, اس پر بھی بات ہوگی. لیکن کیا یہ صحافی اب قاضی فائز صاحب کو کہیں گے, یا وہ سب سے معافی مانگے, یا پھر قاضی صاحب ان 3-4 صحافیوں کے نام دیں جو باہر جا کر گالیاں دیتے ہیں, یا پھر سب کو قاضی صاحب نے کیوں کہا, کسی کا نام لیتے تو پھر بات بنتی کہ واقعی یہ 3-4 ہیں. ہر بار آپ نام لیتے ہیں اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں آپ تنقید کو بھی جو ہے اسی سائڈ پہ لیتے ہیں, آپ گالیاں دینے والوں کو بھی ایک سائڈ پر رکھتے ہیں. آپ پھر چیف جسٹس ہیں, تو اگر آپ چیف جسٹس ہو کے اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم جیسے کیڑے مکوڑوں کا کیا ہوگا. پھر چیف جسٹس نے کہا کہ
گالم گلوچ کرو تو سب ٹھیک ہے، سب سے آسان کام چیف جسٹس کو گالیاں دینا ہے۔ میں نے صرف ایک 100 موٹر نوٹس لیا تھا، وہ بھی کسی کے کہنے پر لیا تھا۔ جی چیف جسٹس صاحب، میں یہ اس لائن پہ بھی میں بتا دیتا ہوں، یہ نوٹس آپ نے کس کے کہنے پر لیا تھا؟ اس وقت بھی میں پریس ایسوسیشن سپریم کورٹ کا عہدیدار تھا۔ قیوم صدیقی صاحب جو آج کل آپ کے جو ہے وہ بہت قریبی اور آپ کے حوالے سے بڑے اچھی سوچ رکھتے ہیں، اس وقت بھی اچھی سوچ رکھتے تھے، آپ کے ساتھ بڑے فیور دیتے تھے، آج بھی فیور دیتے ہیں یقیناً۔ وہ ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھے رہے ہیں اور رہیں گے مجھے لگتا ہے۔ اس وقت بھی جو ہے مجھے یاد ہے کہ قیوم صدیقی صاحب نے ایک اپلیکیشن آپ کو دی تھی کمرہ عدالت میں، اور آپ نے اس پر از خود نوٹس لیا تھا، اور بعد میں اس از خود نوٹس کا کیا حال ہوا۔ چیف جسٹس گلزار صاحب تھے اس دور میں مجھے یاد ہے، اور عمر عطا بندیال صاحب تھے، تو کیا کچھ ہوا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو چھوڑ دیں یہ نوٹس کس کے کہنے پر آپ نے لیا تھا، یعنی آپ قیوم صدیقی کے کہنے پر آپ از خود نوٹس لے رہے ہیں، کیا کمال ہے قاضی صاحب۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کیا ہم پھر توہین عدالت کا نوٹس لے کر جیل بھیجنا شروع کر دیں؟ جی بالکل بھیج دیں، سب تیار ہیں، کیونکہ آج آپ کی اس بات کے بعد تو تقریباً میں نے دیکھا سپریم کورٹ کے اندر بہت سارے صحافی اس پر شدید ناراض نظر آئے، غصے میں نظر آئے، اور بہت ساروں نے کہا کہ قاضی صاحب جب آپ کے خلاف ریفرنس آیا تو ہم آپ کی حمایت کرتے تھے، اس کا مطلب ہم آپ سے پیسے لیتے تھے، تو آپ وہ پیسے کتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، کتنا آپ نے ہمیں حساب دینا ہے، اس کا بھی ہمیں حساب کتاب دے دیں، دیکھیں وہ حساب مانگنے والے خود ہی مانگ رہے ہیں۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کیا ہم پھر توہین عدالت کو نوٹس لے کے جیل بھیجنا شروع کر دیں؟ پورے پاکستان میں ایک ہی خاتون ملی ہے جو ہر وقت بیمار ہوتی رہتی ہے، یعنی اس خاتون کا کہنا ڈائریکٹر جو سمینہ ملک ہیں۔ باہر کے ممالک میں بھی اسلامی یونیورسٹی کے ٹرسٹیز ہیں، اگر ڈائریکٹر بیمار رہیں، کام نہیں کر سکتی تو عہدہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے خاص طور پہ حکام جو ہیڈ ایجوکیشن کمیشن ہے اس نے کہا کہ اسلامی یونیورسٹی کو وفاقی حکومت سب سے زیادہ گرانٹ دیتی ہے، اسلامی یونیورسٹی کے سالانہ 2.1 ارب سے زیادہ گرانٹ دی جاتی ہے۔ پھر کہا کہ سعودی عرب اور کویت سے 600 ملین کی گرانٹ آتی ہے، اسلامی یونیورسٹی کا مجموعی خسارہ 4 ارب 17 کروڑ ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ نائب صدر اسلامی یونیورسٹی نے یونیورسٹی محمد سرور کو بورڈ آف گورنر کی منظوری کے بغیر غیر قانونی تعینات کیا گیا ہے۔ محمد سرور کو کیسے تعینات کیا گیا؟ چیف جسٹس کا ڈائریکٹر ایچ آر اسلامی یونیورسٹی عتیق الرحمان سے یہ سوال کیا انہوں نے، وہ ڈائریکٹر ایچ آر اسلامی یونیورسٹی نے کہا کہ محمد سرور نے مجھے کہا کہ نائب صدر یونیورسٹی سے تعینات کر دیں۔ محمد سرور کو کنٹریکٹ پر 2 سال پروفیسر تعینات کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے یونیورسٹی کے نائب صدر محمد سرور کو تقرری غیر قانونی قرار دے دی۔ سیکرٹری تعلیم کی اسلامی یونیورسٹی کا ایڈیٹر جنرل کے آڈٹ کے ذریعے آڈٹ کرانے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی، اور پھر جو سیکرٹری تعلیم تھے وانی صاحب تھے، محی الدین وانی صاحب، وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ پھر عدالت نے ڈائریکٹر اسلامی یونیورسٹی سمینہ ملک کا معاملہ وفاقی حکومت پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ چاہیں تو انہیں کیا کر سکتی ہے، رکھ سکتی ہیں، نکال سکتی ہیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ پھر وفاقی حکومت فیصلہ کرے کہ سمینہ ملک کو ریکٹر کے عہدے پر رکھنا ہے یا نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ نے حکم دیا، اور عدالت نے مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے۔ یعنی چیف صاحب جہاں پر آج آپ نے ایک سینئر وکیل کی بہت اچھی بہت زیادہ، میں تو کہتا ہوں کہ آج تک میں کہتا تھا کہ قاضی صاحب وکلا کو بہت بے عزت کرتے تھے، لیکن یہ جو بے عزتی کی کہ آپ نے سول کپڑوں پر ملبوس پولیس اہلکاروں کو یہ حکم دیا کہ وکیل کو روسٹم سے ہٹائیں، اور وہ سول کپڑوں پر ایک پولیس اہلکار آ کے اس سینئر وکیل کی، وہ اتنی بڑی داڑھی ہے ان کی، ریحان الدین گولڈر صاحب، ان کے بازوں میں پکڑ کے زبردستی ان کو روسٹم سے ہٹا دیا۔ ان عدالت کے عملے کی طرف سے 2 پولیس اہلکار اور ایک ان کا عدالتی عملے کا بندہ بھی کھڑا ہوا تھا اس معاملے کے اوپر، چیف جسٹس صاحب نے زبردستی پولیس کے ذریعے وکیل صاحب کو روسٹر سے ہٹا دیا۔ پھر سمینہ ملک کو کمرہ عدالت سے نکلوا دیا، ڈائریکٹر اسلامی یونیورسٹی ہیں، ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں، ریکٹر ہیں یونیورسٹی کی، اسلامی یونیورسٹی کی، اور یقیناً میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر گریڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تقریباً قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اس خاتون جو ریکٹر ہیں اس کا تقریباً جو سکیل ہے وہ تقریباً 1 ہوگا، لیکن چیف صاحب آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ صرف چیف جسٹس کا عہدہ تھا، جس طرح آپ نے غصے سے دکھایا تو شاید مجھے زیادہ طور پر یہ لگتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا اقدام لیا ہے یہ یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کے مستقلی تعیناتی نہ ہونے کے حوالے سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی ایک چانسلر کو بلا کر دینا یا 2 چانسلر کو، یا اسلامی یونیورسٹی کے حوالے سے ویسے بھی آپ کے اوپر ایلیگیشنز آپ کے سیکرٹری ڈاکٹر مشتاق کے حوالے سے ہیں، تو مناسب نہیں ہوتا جس طرح وکیل نے سوال کرایا تو اس کو نہیں سننا چاہیے تھا، لیکن آپ نے سن لیا تو بھی اس کو تھوڑا سا طریقے سے ٹیکل کرتے، غصہ نہیں کرتے، اور ان سے رپورٹ مانگتے، سب کچھ کرتے، کوئی عدالتی حکم دیتے، لیکن برہمی کا اظہار جس طرح کیا، کمرہ عدالت سے زبردستی نکالا اور پھر وکیل کو زبردستی پولیس کے ذریعے نیچے بٹھایا، اور یہی سچویشن
آپ نے صحافیوں کے ساتھ بھی کی، اور جب صحافی اڑ کر باہر نکلے تو آپ نے کہا دو چار جو ہے کرائے کے صحافی اب باہر جا کر گالیاں دیں گے تو قائد صاحب ان دو چار کے آپ نام بھی لے لیتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن آپ نام نہیں لیں گے، اور پھر آپ نے دھمکیاں یہ دی کہ میں توہین عدالت بھی لگا سکتا ہوں، میں جیلوں میں بھی بھیج سکتا ہوں۔ قائد صاحب لوگ تیار ہیں، سب تیار ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ نے چیف جسٹس نہیں رہنا ہے اور یہ عہدے نہیں رہنے، اور شاید ہم سب کی بات زندگی میں نہیں رہیں، لیکن ہم صحافی، ہم نے میں نے ذاتی طور پر 5 چیف جسٹس دیکھا آپ سمیت، میرے سپریم کورٹ میں 7-8 سالوں کی رپورٹنگ کے اندر، اور ہمارے کئی سینئر صحافی ہیں جنہوں نے 10-10 15-15 چیف جسٹس صاحبان کو دیکھا ہے، ان کے سامنے سے وہ گزرے ہیں۔ ان سب کے یہی کہنا ہے کہ آپ نے جس طرح کا رویہ اپنایا ہوا ہے، اس طرح کا رویہ شاید کسی کا نہیں تھا، اور یہ بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ لوگ بھول جائیں گے کہ کوئی افتخار چودھری تھی، لوگ بھول جائیں گے کوئی ثاقب نثار تھے، اور وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ لوگ اب ثاقب نثار اور افتخار چودھری کو بھول چکے ہیں، اور تاریخ یاد رکھے گی، قاضی فائز عیسیٰ یاد رہیں گے۔ وہ اب قوم پہ، وہ اب پبلک پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں یا برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔